महंगाई का मसला है और महंगाई का वाकई मसला है। पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 9% है। इंटरनेशनली ब्लूमबर्ग के इंडेक्स के मुताबिक 50% इजाफा हुआ है। अभी सर्दियां आ रही है और हमें गैस का मसला आने वाला है। गैस पे आ जाए, अमेरिका के अंदर 116% तक नेचुरल गैस के अंदर कीमतें बढ़ी हैं। यूरोप में 300% तक गैस की कीमतें बढ़ी हैं। और पाकिस्तान में जो आपके घरों में गैस जा रही है, उसकी कोई कीमत नहीं बढ़ी। कीमत तो बढ़ रही है वो जो हम बाहर से गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। पिछले 3-4 महीने में तेल की कीमत 100% बढ़ गई है। यानी तेल था $42 का, आज वो पहुंच गया $85 के ऊपर। हमारे मुल्क में कितनी बढ़ी है तेल की कीमत? 33%। इंटरनेशनली 100% बढ़ी है। मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। मैं आज आपको कह रहा हूं, मेरी सिर्फ 2 बड़े खानदानों से एक रिक्वेस्ट है। मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूं कि 30 साल में जो आप 2 खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए हैं। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूं, सारे खाने पीने की चीजों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ़े राज और ये मकबूल जान के साथ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने आज ख़िताब किया और जो ऐलानात किए वो बड़े खौफनाक। एक तो ऐलान उन्होंने ख़बरदार किया कि पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बढ़ने वाली है, सर्दियां आने वाली हैं, गैस भी जो है उसको बहरान पैदा हो सकता है। साथ ही कुछ उन्होंने रिलीफ दी है गरीब आवाम के लिए कि उनको चीज़ें सस्ती मिलेंगी, सब्सिडी दी जाएगी। इन तमाम तर जो ऐलानात हैं, क्या वाकई इसका रिलीफ गरीब आवाम तक पहुँचेगा? और जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के फ़ौरी बाद यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने भी कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया। घी की कीमत फिर बढ़ गई है, चीनी जो है वो पहुंच से दूर हो रही है। और ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने साथ ही एक आसान सा नुस्खा भी बताया कि अगर 2 बड़े ख़ानदान जो लूटी हुई दौलत है वतन वापस ले आए, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा। तो अब बात रिक्वेस्ट तक आ गई है और वो जब लाएंगे तो फिर खाने पीने की अशिया की कीमतें आधी करने का वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया है। क्या वाकई जो रिलीफ है वो इस पर अमल दरामद हो सकेगा? इस पर करेंगे बात। साथ ही हम प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे कि पहली बार उज़्बेकिस्तान से तजारती काफ़िला पाकिस्तान पहुंचा है, इसकी क्या तारीख़ी अहमियत है। अफ़गानिस्तान में जो गुज़िश्ता रोज़ धमाका हुआ काबल के जो मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर, उसके अंदर की क्या सूरत हाल रही है, इस पर करेंगे बात। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब तकरीर आपने सुनी, बड़ी पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब महंगाई का ऐलान करते हुए भी। देखिए, इमरान खान साहब को एक तो ये बात है कि शायद इंतज़ामिया ने ये बहुत बड़ा चक्कर दे दिया है कि पेट्रोल के साथ ही पूरे पाकिस्तान की मईशत लगी बंधी हुई। यानी ऐसा लगता है कि जैसे ही पेट्रोल बढ़ेगा तो वो गांव का आदमी जो पूरी ज़िंदगी मुल्क से बाहर, अपने गांव से बाहर नहीं जाता, उस पर इफेक्ट होगा। आप देखें कि जो मोबिलिटी है हमारे देहात की बहुत कम है। मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 गांव के दरमियान रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मेजर डिपेंडेंस जो है वो पेट्रोल या डीजल पे नहीं है, नहरों के ऊपर है, उसके साथ साथ बाकी छोटा बहुत बिजली के ऊपर, इस तरह की चीज़ें। आप बिजली महंगी हो सकती है, चलो ठीक है, आपने मान लिया, हमने बिजली चूँकि बनाते हैं पेट्रोल से हैं। गैस आप बाहर से मांगे वो महंगी हो सकती है, वो भी आपकी प्लानिंग के हिसाब से सूरत हाल बनी हुई है। किराए महंगे हो सकते हैं, शहरी ज़िंदगी के ऊपर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। लेकिन शहरी ज़िंदगी के अंदर आप खुद सोचें, 700 रुपये का मजदूर, 700, 800 रुपये का मजदूर हो गया। कोई मजदूर जो है गैस के बढ़ने से वो अपनी मजदूरी कम नहीं करता, चिंकी वाला भी रेट बढ़ा लेता है, सब बढ़ा लेता है। शहर के अंदर फिक्स इनकम ग्रुप की बात होती है। उनको ये इंतजामिया ने बता दिया है कि जो 5 गुना डिफरेंस है ना मार्केट और खेत का, सही है,
یہ کوئی پیٹرول سے چلتا ہے، اس کا ڈپٹی کمشنر سے کوئی اچھا، تعلق وزیر اعظم صاحب نے موازنہ پیش کیا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر مہنگائی کس طرح بڑھی ہے اور اس کے مقابلے میں پاکستان میں اتنی نہیں بڑھی جتنی کو ترکی کی انہوں نے اگزامپل دی. شاید حسن صدیقی صاحب معروف ہمارے معاشیات ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں. ظاہر ہے ہماری تو اتنی نظر نہیں ہے، شاید صدیقی صاحب کی زیادہ نظر ان معاملات پہ. السلام علیکم صدیقی صاحب. جناب وعلیکم السلام. صدیقی صاحب، ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے جو موازنہ پیش کیا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جس طریقے سے مہنگائی بڑھی ہے اس کے تناسب سے پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرح وہ نہیں ہے. ترکی کی بھی انہوں نے اگزامپل دی، یورپ کی جو انہوں نے مثال دی. تو کیا واقعی ہی ایسا ہے؟ دیکھیے، اور یہ مقبول صاحب جو بات کر رہے تھے میں اس کو انڈورس کروں گا کہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، اور اس میں شاید ان کے مشیر صاحبان جو منسٹر صاحبان ہیں وہ بھی شامل ہیں. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا کہ خطے کے ممالک سے مہنگائی کرتے. ریکارڈ پہ میں بتا رہا ہوں کہ خطے میں اس وقت سب سے زیادہ مہنگائی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہے. خطے میں فی کس آمدنی ہماری ان ملکوں سے کم ہے اور ہماری گری ہے. یعنی پچھلے برسوں میں ہماری قوت خرید گری ہے حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے. ہمارا 162واں نمبر آتا ہے فی کس آمدنی کے لحاظ سے 190 کنٹریز میں. اور خطے کے جو ممالک ہیں بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش، وہاں مہنگائی بھی ہم سے کم ہے اور فی کس آمدنی ہم سے زیادہ ہے. تو ایک تو یہ حقیقت ان کو تسلیم چاہیے تھی. یورپ یا امریکہ سے جب آپ کمپیئر کرتے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ بال گیم ہے، وہاں پر بھی بات ہو سکتی ہے لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. بات بنیادی چیز یہ ہے کہ حکومت نے اور اسٹیٹ بینک نے دو ایسے اقدامات اٹھائے جن کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا، کوئی جواز پیش نہیں کر سکتا. اگر ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے تو یہ ایکسپوز ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کے روپے کی قدر کو دانستہ گرایا گیا. آج جو کچھ ہماری مہنگائی ہے اس کا بڑی حد تک تعلق روپے کی قدر کو گرانے میں ہے، جس میں اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ شامل ہے. میں آپ سے عرض کر دوں 41% 3 برسوں میں ہمارا روپے کی قدر گری ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں 3 سال میں گری ہے 4% اور بھارت میں گری ہے 10%. لیکن مئی کے بعد سے اب تک جو گرائی 152 سے آپ 175 پہ لے گئے. جو ملک 55 سے 60 ارب ڈالر کا امپورٹ کرتا ہے اس کو آپ جان بوجھ کے دانستہ گرائیں گے اپنی پالیسیوں سے. تو یہ تو ناقابل گناہ معافی ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے روپے کی قدر گرا کے صرف مہنگائی نہیں بڑھائی، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے، پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہے. میں اس کے لیے گورنر صاحب کو کہتا ہوں کہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے اور حکومت کو کٹہرے میں لایا جائے. کوئی جواز نہیں ہے، نمبر 1. دوسرا یہ کہ جو شرح سود میں کمی کی گئی مارچ سے جون 2020 تک، وہ ایک اتنا بڑا گناہ تھا جو ناقابل معافی ہے. اس کی وجہ سے معیشت تباہ ہوئی، مہنگائی بڑھی. آپ نے کیا حرکت کی کہ 13.25% جو شرح سود تھی اس کو کم کر کے 7% پہ لے آئے. 1 سال تک اس کو برقرار رکھا اور فخریہ کہا کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ شرح سود میں کمی ہم نے کی ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیوں کیا آپ نے اس کے بعد کیا کیا؟ سستی شرح سود پہ لوگوں کو قرضے دیے، کئی سو ارب روپے کے لوگوں نے قرضے لیے نجی شعبے نے، ان سے گاڑیاں امپورٹڈ خریدیں، غیر ضروری امپورٹس کی، تجارتی خسارہ بڑھنا شروع ہو گیا، امپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ روپے کی قدر گرنی شروع ہو گئی. اسٹیٹ بینک تماشا دیکھتا رہا. دسمبر 2020 میں ہمیں پتا تھا کہ ہمارا تجارتی خسارہ قابو سے باہر ہو رہا ہے، حکومت خاموش رہی، اسٹیٹ بینک خاموش رہا. اس کے بعد مئی 2021 میں سب کو پتا تھا کہ روپیہ گرنا شروع ہو گیا، اسٹیٹ بینک خاموش رہا اور اس کو 155 سے 175 تک گرنے دیا. تو یہ 2 گنا جو ہے اس کی وجہ سے معیشت پہ تباہی آئی ہے جس کو کوئی جو ہے وہ دفاع نہیں کر سکتا. اس کو چھپانے کے لیے یہ باتیں کرنا کہ جناب ترکی میں یہ ہے، امریکہ میں یہ غیر حقیقت پسندانہ ہے. آپ بات کریں اپنے جو ہے پڑوسی ملکوں کی. آج حالت کیا ہے؟ 2 بنگلہ دیشی ٹکا ہمارے 1 روپے کی برابر ہے. ہم 2 ٹکے بہت کرتے ہیں. یہ آج ہماری صورتحال ہے کہ چند برسوں میں ہمارا روپیہ اتنا گر گیا کہ 2 بنگلہ دیشی ٹکے کے برابر آ گیا. مگر جس چیز کو میں ضرور یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ مہنگائی کی بات کریں اس وقت جو کھیل ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اتنی خوفناک صورتحال ہو گئی ہے کہ ہمارا جو 4 مہینے کا تجارتی خسارہ ہے وہ 15 ارب ڈالر ہو گیا ہے. یعنی اینول بنتا ہے 75 ارب. تو یہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے. 2018 میں جب آپ نے دیوالیہ قرار دیا تھا اس سے کہیں زیادہ تجارتی خسارہ ہو رہا ہے، جبکہ مہنگائی اس وقت کم تھی اور شرح جو ہے نمو بہت زیادہ تھی. تو 15 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ اور اس کو سائڈ ٹریک کرنے کے لیے ساری باتیں کی جا رہی ہیں. یہ بہت سنگین ہے، سلامتی کا مسئلہ ہے پاکستان کی. یہ دیوالیہ جو بات آپ 2018 میں کر رہے تھے اسے تو 62 ارب ڈالر کا تھا.
अच्छा शायद जी साहब, अमूमन हमारे यहाँ ये जो तस्वर बना लिया गया सब्सिडी, जैसे हुआ ये कि इन्होंने पैसे बांटे कोरोना के दरमियान, तो 8-8, 10-10 हज़ार रुपया गांव में जाके बांट दिए। अब गांव में वो पैसे की कोई अहमियत नहीं होती थी। गांव में सारी फूड यूटेंसिल्स उनकी अपनी घर की पूरे साल की, अक्सर ऐसा देखा गया कि लोगों ने जाके मोबाइल खरीद लिए। यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन की जो सूरत हाल है, इस तरह की जो सब्सिडी आएगी, ये सब्सिडी जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने वो जो सस्ती रोटी का किया था, तंदूर लगाए थे, हुआ यह था कि आटे की बोरियां कोई और लेता चला गया था। ये गवर्नमेंट कंट्रोल सब्सिडी जो है, ये तो किसी को एक खुराक का एक कतरा भी नहीं मिल सकेगा। मोहतरम, आप बड़ी सही बात कर रहे हैं। मैं इसमें इजाफा कर लूं, मैं रिकॉर्ड पर बता रहा हूं कि ये 120 अरब का आपने सब्सिडी दी है, उससे कई गुना ज्यादा दूसरे हाथ से 22 करोड़ आवाम की जेब से निकालेंगे। बहुत से लोग जो आज मुतवस्सित तबके की लिस्ट में आते हैं, वो गरीब लोगों की जो है फहरिस्त में चले जाएंगे, और महंगाई अपने बेतहाशा बढ़ने वाली है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। तो 120 अरब तो कोई चीज नहीं होती, उससे ज्यादा तो आप महंगाई से बढ़ाएंगे। महंगाई को मैं कहता हूँ जालिमाना टैक्स। तो आप जो जालिमाना टैक्स लगाने चले हैं, कई सौ अरब रुपए के टैक्स आप आवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने चले हैं, तरक्याती अखराजात में कटौती करने चले हैं, जिससे शरह नमूद सुस्त होने वाली है, जिससे बेरोजगारी बढ़ने वाली है, जिससे गरीब और अमीर का फर्क बढ़ने वाला है। तो ये जो सूरत हाल हम कर उन्होंने साइड ट्रैक किया है, मैं जो समझा हूँ वो क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो कुछ ये गरीब आवाम को जो महंगाई में झुलसे हुए थे, उन पर उन्होंने पेट्रोल डालने से पहले पानी छिड़का है, ताकि जब IMF के मुआहदे के बाद जो कुछ ये हरकतें करने वाले हैं, जो शरह सूद बढ़ने वाली है, जो महंगाई बढ़ने वाली है, जो पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने वाली हैं, जो बिजली की कीमतें बढ़ने वाली हैं, जो बजट खसारा बढ़ने वाला है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ने वाले हैं, जो गरीब और अमीर का फर्क बढ़ने वाला है, उन सबको साइड ट्रैक करने के लिए पानी छिड़कने की एक ऐसी भोंडी कोशिश है। इससे कहीं ज्यादा होता कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि भाई हमारी गलत पॉलिसियों से महंगाई हो गई है, अब हम ये करेंगे कि जो हमने आपसे वायदा किया था कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे 100 दिन के अंदर तो नहीं लगाए, अब हम लगा देते हैं। या ये बात करते हैं कि उन्होंने कहा था कि हंगामी बुनियादों पर हम उन वजूहात को दूर करेंगे जिनकी वजह से जो है वो सर्कुलर डेट पैदा होता है। वो क्या हुआ कि 3 वर्षों में 1153 अरब रुपया हमारा सर्कुलर डेट बढ़ा, जबकि पिछली हुकूमत के दौर में 5 वर्षों में 1123 था, यानी उससे ज्यादा सर्कुलर डेट बढ़ गया। अब इसकी कॉस्ट कौन देगा? 120 अरब डॉलर से उसकी कॉस्ट आने वाली है, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ने वाले हैं। और सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह है कि हमारे माशी अशारिये बेशतर अब 2018 से जिसको ये दिवालिया कह रहे थे, उससे खराबतर हो गए हैं। उस तरफ कौम की तवज्जो हटाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया है। मैं ही चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब बैठें, अपने नजरियाती कारकुनों को बैठाएं, मुशीरों को हटाएं, ब्यूरोक्रेसी को हटाएं, और क्या जरा मेरा कमिटमेंट तो ले आओ, और 18 की फिगर से जो दिवालिया थी हम कह रहे थे, उससे आज को कंपेयर तो कर लो। तो अगर उनको पता नहीं है तो उनकी अच्छा साहब, आखिरी चूंकि तुम्हारा आखिरी सिर्फ एक सवाल आपसे पूछूंगा, बहुत बड़ी बात है कि 1947 में पूरे सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया को ये पंजाब जो था, हमारे वाला पंजाब, क्योंकि ईस्ट पंजाब बैरन था, ये यहाँ की फूड बास्केट थी, ये सबको गल्ला देता था, सब कुछ करता था। ये क्या तूफान मचा है कि आज हम गंदम भी, दालें भी, बाकी चीजें भी इंपोर्ट करते चले जा रहे हैं, और ऐसी माशी सवाल आया यहाँ पर। देखिए, ये जो फ्यूडल कल्चर है, ये जो अशराफिया की मईशत है, ये जो वडेरा शाही कल्चर की मईशत है, ये जो बैसाखी की मईशत है, उस पॉलिसियों का ये नतीजा है कि हमारी फिक्स पैदावार गिरती चली गई। और जो कुछ तो अगर आपने कीमतें बढ़ाई तो उसका फायदा जो है वो ताकतवर तबकों को पहुंचा, क्योंकि गरीब किसान तो वो उतना ही पैदा करता है जितना वो खाता है। आपने ज़री शोबे को दानिस्ता तबाह किया गया है, वरना ये मेरा अपना ख्याल ये है, जो आपको भी पता है, कि 5 गुना इजाफा हमारी पैदावार में हो सकता है, जिससे कि 12 करोड़ आदमियों की आमदनी 5 गुना हो सकती है। लेकिन हमारा अशराफिया की मईशत है, हमारी अपनी मईशत नहीं है। जिस दिन ये कौम को आपने बेदार कर दिया, आप कोशिश भी करते हैं, जिस दिन ये बेदार कर दिया कि 5 गुना इजाफा हो सकता है, अशराफिया की मईशत को आप जो है उठा के फेंक दें, तो आपको ज़री शोबे में बेहतरी नजर आएगी, वरना खदशात ही खदशात। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, तफसील से बता रहे थे कि रास्ता क्या है अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है। कि बात उन्होंने कही कि मशीरों की बजाय अपने नजरियाती कारकुनान के साथ बैठें और फिर जायज़ा लें कि गलती कहाँ हुई है। नाज़रीन, लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।
ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر. پہلی بار 200 سال کے بعد یہ پہلا موقع آیا ہے کہ ازبکستان سے تجارتی قافلہ ترخم پہنچا ہے. کتنی بڑی پیش رفت ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے لیے کتنی اچھی خبر ہے. اور یہ سب یہ تو بڑی حیران کن بات آج آپ نے بتائی کہ 200 سال بعد کم اس از راستہ کم 200 سال بعد 1845 میں ہوئی تھی جنگ ان کی افغانستان کے ساتھ. اصل میں شروع دن سے اچھا اس دوران ہماری ازبکستان سے کوئی نہیں کسی اس میں روس کا حصہ تھا نا. ہاں 1917 میں کمیونسٹ انقلاب آ گیا اور 1917 میں ہوا یہ کہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے برطانیہ والے لوگ تھے, وہاں روس بیٹھا ہوا تھا. تو 1917 کے انقلاب کے بعد ہوا یہ کہ روسیہ کے ساتھ یہاں کی برطانیہ کی بہت شدید قسم کی چپکلش شروع ہو گئی. اور اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ زار روس ہوتا تھا اور زار روس کے زمانے میں برطانیہ جو تھا وہ ہمیشہ زار کے خلاف تھا. تو اب افغانستان کو انہوں نے ایک بفر زون کے طور پہ اسٹیبلش کیا ہوا تھا. اگر آپ چمن جائیں یا تورخم جائیں یا باقی ساری جگہوں پہ جائیں تو آپ کو یہ پوری سرحد کے ساتھ ساتھ آپ کو پکے مورچے نظر آئیں گے جو کہ گورے نے بنائے تھے. 1845 کے اندر جب 20,000 کے قریب سپاہی کابل میں مارے گئے اور ایک ڈاکٹر کو زندہ بھیجا گیا کہ جاؤ جا کے بتا دو کہ آپ نے مار دیے ہیں, تو اس کے بعد سے گندمک کے ایگریمنٹ تک یہ افغانستان جو تھا ڈی سٹیبلائز رہا. لیکن ہوا یہ کہ برطانیہ نے اپنے آپ کو یہاں روک لیا اور روس نے وہاں اپنا انفلوئنس شروع کر دیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ روس سے جب پاکستان بنا ہے تو روس کی دوستی انڈیا کے ساتھ تھی تو انڈیا کا انفلوئنس وہاں ہو گیا. لیکن ہوا یہ کہ اس سارے معاملے کے اندر جب 1992 میں یہ 6 ریاستیں آزاد ہوئی ہیں, ازبکستان, تاجکستان, کرغزستان, قزاقستان, ترکمانستان اور آذربائیجان, صحیح یہ 6 جب ریاستیں آزاد ہوئی ہیں تو پوری دنیا میں ایک شور مچا کہ سینٹرل ایشیا کی مارکیٹ کو کون کیپچر کرے گا, سینٹرل ایشیا کی گیس فیلڈز کو کون لے گا. آپ کبھی دوشنبے سے جائیں تو کلاب کی طرف تو ایک بہت بڑا ڈیم آپ کو پانی کا ملے گا جو کہ پوری ریاستوں کو بجلی سپلائی کرتا ہے. اس واٹر ریسورس, اس کی بجلی جنریشن کو کون قابو کرے گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1992 یا 3 کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی فارن منسٹرز کی, اس کی یہ جو 6 اسٹیٹس آئی تھیں اور ECO بنی تھی. میں اس کانفرنس کے اندر موجود تھا, کوئٹہ میں چونکہ وہ ہوئی تھی, اور اس میں وہ ان کا بھی وزیر خارجہ تھا, افغانستان کا بھی اس وقت حکمت جار کی گورنمنٹ ہوتی تھی, وزیر اعظم تھا حکمت جار اس وقت. تو ان لوگوں نے یہ کہا تھا, تو CNN والے تو انہوں نے کہا تھا 5 سال کے اندر ہم یہ روڈز بنائیں گے اور روڈز ان کو وہاں تک لے کے جائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. اس دوران امریکہ نے پھر اس کو ڈسٹرب کرنا شروع کیا اور گند کرنا شروع کیا سارا کچھ. طالبان کے پیریڈ کے اندر بھی یہ معاملہ اس لیے نہیں کھل سکا کہ طالبان کے مخالف فورسز جو تھیں وہ بہت زیادہ تھیں اس طرف ازبکستان میں, تاجکستان میں دوست اس کے اپنے شمالی تھات کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ازبکستان میں دوستم بیٹھا ہوا تھا اور آگے اور کوئی سرحد نہیں تھی. تو یہ خواب پورا نہیں ہو سکا. آپ کو یاد ہوگا ایک تاپی گیس فیلڈ کی بات تھی کہ تاپی گیس فیلڈ سے جہاں پر ہم لوگ آئے, پاکستان نے بہت بڑا اس کا بنایا تھا, کئی کروڑ روپیہ دے کے اس کی باقاعدہ فیزیبلٹی رپورٹ بنائی تھی, لیکن خواب تھا کہ افغانستان. یہ جو ایونٹ ہے یہ ایونٹ پاکستان نہیں انٹرنیشنل لیول پہ ایک بہت بڑا ایونٹ پیش رفت ہے کہ افغانستان کا جو الحمدللہ جو راستہ ہے وہ کھلا ہے اور افغانستان میں ایک پیس کا لیول آیا اتنا بڑا کہ وہاں سے ٹرک چلے ہیں اور ٹرک چل کے وہ یہاں پہنچے ہیں. یہ بہت بڑا ایونٹ ہے. اب ہوگا کیا, اس ایونٹ کے بعد انٹرنیشنل کنسپریسی شروع ہو جائیں. اچھا یہاں پہ میں آپ کو روک رہا ہوں کہ اگر اس کے ساتھ ہی ہم نتھی کر لیں, اگر یہ آل گڈ فیکٹر آ رہا ہے تو ایران سے جو گیس پائپ لائن والا جو ایگریمنٹ تھا اس پہ بھی پیش رفت ہو سکتی ہے. اس سے بھی پیش رفت, ایران کے معاملات بھی دیکھیں. یہ جو ریجن بن رہا ہے نا, یہ ریجن بڑا عجیب و غریب ہے. یہ جو 10 ملکوں کا ECO تھا نا, میں اس کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل رہا ہوں اور میں اس کے ECO کے اس کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی رہا ہوں. آپ اندازہ کریں کہ جان بوجھ کے اس کو اٹھنے نہیں دیا گیا. صحیح ہے. یہ ریجن جو تھا اس میں پاکستان, ایران, ترکی, افغانستان اور باقی 6 ریاستیں, 10 ملک تھے. آپ سوچیں کہ یہ پورے کے پورے انٹر ریلیٹڈ ہیں. ہمارے کھانوں کے ٹیسٹ ایک طرح کے ہیں, ہماری موسیقی کا عالم ایک طرح کا ہے, ہمارے ساتھ جسے کہتے ہیں پرانے تہذیبی رشتے, مولانا روم سب کے لیے کامن, اقبال سب کے لیے کامن, جامی سب کے لیے کامن, داتا گنج بخش جہاں پر بھی والد ان کے وہاں پر بھی, ایران کے اندر مشہد ہے جہاں پر ان کے ماننے والے ہیں, ترکی کے اندر مولانا روم کے مزار ہے, اس کے بعد اور اس طرح آپ ازبکستان تک امام بخاری, امام مسلم, یہ سارے ازبکستان میں آپ کو ملیں گے. تاجکستان میں سید علی مدانی میں ہیں جہاں سے وہ گلگت بلتستان کے علاقوں نے دین قبول کیا. تو یہ سارے کے سارے رشتے ہمیں جان بوجھ کے دھکیلا جاتا تھا سارک کی طرف کہ تم ساؤتھ ایشین ہو, تم ادھر جاؤ.
ہمارا کوئی ان سے رشتہ ہی نہیں ہے. ہماری ہر پہناوا ہمارا علیحدہ، گفتگو ہماری علیحدہ، موسیقی ہماری علیحدہ، نظم غزل مرثیہ سب کچھ ہمارا علیحدہ ہمیں بھیجا جاتا تھا. اس میں آپ دیکھیں، آپ میرا اور آپ بنگالی کا آپس میں کیا رشتہ ہے زبان کے اعتبار، میرا ایون ہندی کا کیا رشتہ ہے زبان کے اعتبار سے. ایک صرف دہی بھلے پکوڑیاں اور پاپڑ سے رشتے بن جاتا ہے، کوئی رشتہ نہیں تھا کسی. ایک سلوکا اور دھوتی جو جس طرح کی وہ گاندھی پہنا کرتا تھا اور پیچھے سے اڑسنے والی دو، اس سے تو نہیں بن جاتا. ہمیں دھکیلا گیا تھا اس طرح. یہ اگر دوبارہ اس طرح رشتہ قائم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جو گیس فیلڈ، اب آئرن اور اتنی زیادہ ہے ان علاقوں کے اندر کہ ابھی تک وہاں کا جو سکریپ آتا ہے نا، وہ سکریپ جو ہے ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے سٹیل ملز کے اندر. آپ خود سوچیں یہ ہماری سٹیل مل جس کے اوپر ہم کہتے ہیں ہم بڑی چیز ہے، یہ سٹیل مل 60s کی باتیں تھیں. اب وہ سٹیل مل تاجکستان ہندوستان نے پیک کو کر کے ماڈرن سٹیل مل لگا رہی ہیں. ہم اسی کو رو رہے ہیں کہ اس کو ہم نے نہیں کچھ کہتے ہیں اور روز نقصان اٹھاتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے عثمان صاحب کہ وہ راستے جو کہ انگریز بند کر گیا تھا، وہ راستے جو کہ اس کے بعد 1979 سے پہلے بھی ظاہر شاہ کی حکومت ہو، انڈیا نے بند کروائے تھے کہ پاکستان کہیں اس سے فائدہ نہ اٹھائے، باقاعدہ انفلوئنس کر کے. ظاہر شاہ کی حکومت کے بعد وہاں پر روس آ گیا تھا، اس نے بند کروائے تھے. اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ یہ ایک جو ہے نا جسے کہتے ہیں واٹر شیڈ مومنٹ، اوپننگ، کہ اس اگر یہ قافلے چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پاکستان دیکھیں وہاں پر کپڑے کی مارکیٹ ہے، آپ کی ساری کاٹن اس طرف جا سکتی ہے. آپ کے جتنے پھل ہیں، مطلب کچھ ایسے پھل ہیں کہ جو وہاں نہیں ملتے، مثلا وہاں کنو نہیں ہوتا اور کنو کھایا جاتا ہے، وہاں آم نہیں ہوتا، آم وہاں موسم ایسا ہے نا، وہاں انار تو ہوتا ہے، وہاں سیب تو ہوتا ہے، وہاں انگور اور پستہ اور بادام اور خوبانی تو ہوتی ہے، لیکن یہ جو پھل ہیں یہ پھل نہیں ہوتے جو کہ وہاں پر بڑی لذت. ایک تو یہ چیز، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جو ہم یہاں بناتے ہیں. میں آپ حیران ہوں گے کہ ایران کے اندر ایک زمانے میں ماچس جو تھی وہ بہت بڑی چیز تھی. وہ ماچس کی اتنی بڑی سمگلنگ ہوتی تھی ایران میں، ماچس نہیں تھی وہاں. درخت کس طرح کا، اس کو کاٹنا بنانا سارا کوئی میچ، اب تو خیر یہاں سے جاتا تھا، یہاں سے جاتے ہیں وہاں، اب تو خیر اور بہت ساری چیز. پھر اس کا جو کپڑے ہے، کپڑے کے گٹ جائے، یہ ہے اصل بنیادی طور پر اوپننگ سینٹر. اچھا اس میں اب ہوگا کیا؟ جو ڈر لگ رہا ہے مجھے وہ یہ ہے کہ داعش کو انہوں نے اسٹیبلش کر کے گئے تھے امریکی جاتے جاتے. اور یہ جو کابل والا کل کا واقعہ ہے اس میں جو مولوی حمداللہ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن جس آزادی سے رکشے پہ بیٹھ کے آ کے دیکھیں کابل ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. کابل کے اندر افغانستان طالبان دشمن لوگ بہت سارے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی آزادیاں سلب ہوئی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو امریکہ کی خدمت کے بعد معاوضہ مل جائے گا. 3000 ارب ڈالر امریکہ نے ہوا میں تو نہیں اڑائے، اس نے وہاں پر پیسے خرچ کیے ہیں، اس نے وہاں پر اپنے لائلسٹ پیدا کیے ہیں، جن کی عیاشی کی زندگیاں ختم ہوئی ہیں، جن کے کمفرٹ زونز ختم ہوئے ہیں. وہ ظاہر بات ہے طالبان کو چاہیں گے کہ طالبان کو نشان. اور امریکہ کی خواہش یہ نہیں ہے کہ واپس آ جائے. امریکہ کی خواہش ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ایسی آگ لگے کہ لوگ ہمیں یاد کریں. ایک تو یہ ہے کہ پورے افغانستان میں تو امریکہ کو کوئی یاد نہیں کرے گا. امریکہ کو یاد کریں گے کابل شہر کے لوگ، امریکہ کو آزاد کریں گے قندھار کے ارد گرد تھوڑے، وہ بھی شاید اب نہیں ہے قندھار بھی، لیکن ہرات میں یا اس کے بعد کیا نام ہے اپنا مزار شریف میں، ان چند ایک جگہوں میں، لشکر گاہ میں تھوڑا سا یاد کر لیں گے اس اربن سٹیز کے اندر. اور جن کے ہاں ہوتا یہی تھا کہ وہ ساری مطلب آپ خود سوچیں نا کہ ایک جو مین بازار تھا کابل شہر کا، جہاں کلبس تھے، جہاں مختلف قسم کی لائف تھی، اس کے اندر ہزاروں لوگوں کی نوکریاں لگی ہوئی تھیں. بار ٹینڈر کی کتنے لوگوں کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کی نوکریاں ہوں گی جو ڈانسنگ بالز تھے ان کی نوکریاں لگی ہوں گی. کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو باقی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ان کی نوکریاں لگی ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ پھر باقی نائٹ لائف کے ساتھ جو خواتین کی نوکریاں لگ جاتی ہیں. اور یہ سب قابو بھی تو طالبان کو ہی پانا نا، قابو بھی. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں یاد ہے، ہم دیکھیں میری بات سنیں عثمان صاحب، اس طرح کے روز 40-45 قتل ہوتے تھے روز، پورے 20 سال ہوتے رہے. کوئی بولا ہے؟ یہاں 2 قتل ہو جائیں پوری میڈیا چی کرنے لگتا ہے. روز قتل ہوتے تھے، یعنی ایوریج 45 پیپل مرے ہیں ہر روز افغانستان میں سرکاری. ایک طرف معاشی صورتحال ہے، دوسری طرف داعش کا خطرہ. نہیں معاشی بھی نہیں ہے، معاشی بھی ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے. لیکن پیسہ تو چاہیے نا، آپ نے ان کے خلاف لڑنا ہے، فورسز کھڑی کرنی ہے. دیکھیں پیسہ کیا ہوتا ہے، پیسہ کیسے نکلتا ہے. میں اب چھوٹی سی بات، آپ ایک پورے کے پوری چیز کو ایوالو کرنے کے لیے، میں نے گنا اگایا، آپ نے مالٹا اگایا، اس نے گندم اگائی، اس نے جوتے بنائے، اس نے سب کچھ کیا.
ہم سارے مل کے کرتے کیا ہے, ایک دوسرے کو آپس میں ٹریڈ کرنے کے لیے 1 روپیہ ایک بنا لیتے ہیں. یار میرا 5 روپے کی چیز ہے, وہ 5 روپے گورنمنٹ چھاپتی ہے. آپ کا خیال ہے کہ آسانی سے اس کو قابو کر لیں؟ ڈالر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معیشت چلیں جی, آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کس طریقے سے داعش کا جو خطرہ ہے اس سے طالبان کس طرح نبٹتے ہیں اور اپنے علاقوں میں کس طرح امن قائم کرتے ہیں. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اور انتہائی اہم ایشو جس میں بھارت نے وویلا مچا رکھا ہے, یہ ہے کیا حقیقت, اس پر کریں گے بات بریک کے بعد. اور یہ سب کیا خوبصورت تبصرہ بھی کیا ہے اس بندے نے, اور دنیا میں جو اسلام کا پیغام پہنچا ہے مطلب اپنے میڈیا کے ذریعے آپ تلک لگا کے آ سکتے ہیں, چیئر لیڈر کو دیکھ سکتے ہیں, میوزک کو سنا سکتے ہیں, اور وہ بھی تو میچ دیکھنے جاتے ہیں. نہیں, آپ بینڈ لگا سکتے ہیں کسی بھی چیز کا, کسی کولڈ ڈرنک کا وہ لگا سکتے ہیں, کوئی چیز بھی, ایوری ایڈورٹائزمنٹ یو کین ڈو دس, اٹ از الاؤڈ. لیکن چونکہ نفرت اسلام سے ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. آپ سلیپ پہن کے جا سکتے ہیں, وہ آپ کو روکتا ہے؟ پہنتی ہے, بے شمار لوگ پہنتے ہیں, ان کا ذاتی مسئلہ. اچھا, ان کا ذاتی مسئلہ کر, لیکن کوئی دیکھیں نماز کے بارے میں اللہ نے کہتا ہے ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا, ہم نے نماز تم پہ باقاعدہ وقت کے حساب سے فرض کی. اور ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی کی وقت جا رہا ہے تو اس کی تو نماز جائے گی, اور اس نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کرے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کو باقی سارے کام کرنے, وہ یوں بھی کر سکتا ہے, وہ یوں بھی کر سکتا ہے, وہ ہر چیز کر سکتا ہے, وہ بھگوان کے بارے میں نام ہوتا ہے سارے کا, ہم نے کبھی برا منایا. اصل مسئلہ میں کئی دفعہ یہی کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر پاکستان ہو, انگلینڈ ہو, امریکہ ہو, انڈیا ہو, اس کا جو سیکولر لبرل ہے نا, یہ کسی اور مذہب کا دشمن نہیں, صرف اسلام کا دشمن. یہ دیوالی اس کو اچھی لگتی ہے, جہاں میں آئی دیوالی بڑے چراغ جلے ہمارے دل میں, مگر وہ گانے بھی گائے گا, اس پہ سنے گا بھی, ہنسے گا بھی, ساری کی ساری فلموں میں, گانوں میں, ٹھیک, اس کو ہر چیز اچھی, ہر وہ تہوار اچھا لگے گا کہ جو کہ دنیا میں مذہب کے حساب سے. کرسمس ٹری آپ خود سوچیں, سانتا کلوز تحفے لے کے آ رہے, لیکن ان کو ایک دن کے بکروں کے اوپر تکلیف ہونے لگتی, جبکہ روزانہ جتنے بکرے مسلمان 25% آبادی ہے دنیا میں, باقی 75% لوگ اتنے بکرے کھاتے ہیں اور 365 دن کھاتے ہیں, اس کے اوپر اس کو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. وہ جو فیسٹیں اڑتی ہیں, وہ جو کیا کیا چیزیں بنتی ہیں, وہ سب کو اس پہ کوئی نہیں ہوتی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو عید پہ ان کو برا لگے گا, حج پہ ان کو برا لگے گا, کانگریگیشن برا لگے, تو کمبھ کے میلے پہ جا کے کہیں گے کیا کیا چیزیں بنتی چلی آ رہی ہیں. لیکن بنیادی طور پر مسئلہ تکلیف, دل کی جلن جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے. چلیں جی, جو پیغام ہے جو رضوان نے دیا, باقی جو پاکستانی پلیئرز دیتے ہیں گراؤنڈ میں, ان کا ذاتی مسئلہ ہے اس کو, لیکن جب آپ کفر اور اسلام کی جنگ بنا کے جس طریقے سے بھارت اس کو پیش کر رہا ہے, یہ بھی اس کی مذمت کی جانی چاہیے. ناظرین, یہاں پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل مزید نئے موضوعات اور نئی خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.